बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। अच्छा जी, हम सारा साल एक तो हमारा जो मुल्क है वो एक ट्रॉपिकल मुल्क है। हम ये देखते हैं गर्मी यहाँ शदीद होती है। सारा साल हम दुआ करते हैं बारिश हो जाए, अब्रे रहमत बरसे, अब्रे करम बरसे। जब बारिश बरसती है, जब रहमत बरसती है, तो जो पानी जमा होता है सड़कों पे जमा हो जाता है, लेकिन उसके लिए कोई ऐसे डैम्स नहीं है जो पानी को ज़ेरे इस्तेमाल लाया जा सके, उन डैम्स महफूज कर सके। यानी कि हम पानी को महफूज करने की हमने कोई भी प्लानिंग हमने नहीं की हुई, उसके लिए कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। और ये जो रहमत है, ये बरकत है, फिर ये जहमत बन जाती है इस तरीके से कि अगर आप देखें कि जहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, वहाँ पर पानी सड़कों पे पानी खड़ा है, घर डूब गए हैं, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। अभी हम आपको अगर सिर्फ रावलपिंडी के मनाजिर दिखा दें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिर्फ कल की मैं बात कर रही हूँ 260 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके बाद अब आप सोचें जुड़वा शहरों का, स्पेशली अगर हम पिंडी की बात करें वहाँ पे, क्योंकि नाला लाई और सारी सूरत हाल है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, ये मंजर अगर आप देखें तो आपको हैरानी होगी। और सदफ, आप पानी को प्रिजर्व करने की बात करें, यहाँ पर तो निकासी आपका निज़ाम हमें दुरुस्त नहीं नजर आ रहा। यहाँ पर तो पानी इतना ऐसे तबाहकुन मनाजिर कल हमने देखे हैं। और अगर ये कहें कि पूरा पंजाब हमें डूबा हुआ नजर आया पानी में, तो ये कहना गलत नहीं होगा। चकवाल, जेहलम, आप पिंडी के मनाजिर देखें, इस्लामाबाद में जो F8 वाली जो फ्लाईओवर था जो रिसेंटली बना था, वो बैठ गया, सड़कें बैठ गई, मोटरवे। अच्छा, छोटी गाड़ियां हमने देखी कि पानी के रेलों में बह बह के जा रही हैं। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहे, काफी लोगों को रेस्क्यू किया गया, हेली के जरिए रेस्क्यू किया गया। बट देन अगेन जो तबाही इस पानी ने मचाई है, जो फसलें ज़ेरे आब आई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचे, अगले 10 महीने मेरे ख्याल से हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकवर करने में लगा देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें बारिश जितनी हुई, अब 260 मिलीमीटर बारिश होगी तो फिर जाहिर है आप उससे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी ही सिचुएशन होगी। चाहे हमने दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज देख लिए, डेवलप्ड सिटीज देख लिए, जब वहां भी इतनी ज्यादा बारिश होती है तो फिर हम ऐसे ही मनाजिर देखते हैं। लेकिन मसला यह है कि वहां पर उन्होंने इंतजामात किए हुए पानी को महफूज बनाने के, फिर उसके बाद निकासियाब का उन्होंने बहुत जबरदस्त इंतजाम किया हुआ है। तो पानी 1-2 दिन तो चले, ये सूरत हाल रहेगी जब तक बारिश रहेगी। लेकिन कराची की तरफ आ जाते हैं हम, अगर कराची जैसे शहर में बारिश हो तो फिर आप अंदाजा लगा लें, अगर यहाँ 260 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो मुझे नहीं पता फिर क्या मनाजिर होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि चकवाल और जेहलम की अगर हम बात करें तो मानसून के हालिया सीजन में कल का दिन सबसे ज्यादा भारी रहा और पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद तूफानी बारिश ने कुछ नहीं छोड़ा। 425 मिलीमीटर बारिश ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। कहीं सड़कें बह रही थीं, कहीं दरख्त उखड़ रहे थे, कहीं पर सड़कें दरिया में तब्दील हो गई थीं, पुल बह गए थे, सड़कें बैठ गई थीं, नदी नालों में तुगयानी थी। और आपको अगर बताएं कि जो तुगयानी आई नदी नालों में, उससे पनवाल डैम का बंद टूटा, शिगाफ पड़ने से फिर फसलें डूब गईं। पानी में फंसे लोग मदद के लिए हाथ जोड़ते रहे, लोगों को पुकारते रहे। और सैलाबी पानी आप यहां से अंदाजा लगाएं कि घरों में भी दाखिल हो गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए और वहां से भी उनको रेस्क्यू किया। अच्छा, अब रेस्क्यू का सिलसिला तो खैर जारी है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि काफी देर बाद भी कुछ लोग निकाले जा रहे हैं। ज़ाहिर है कश्ती का इस्तेमाल हो रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, लाइफ जैकेट्स फेंकी जा रही हैं। अब ये जरा हम आपको जेहलम की भी मनासिर दिखाते हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था कि जेहलम और गिरदोनवा में क्या सूरत हाल है। तो वहां पर मानसून का जोरदार स्पेल आया, उसके बाद पूरा शहर और इसके गिरदोनवा के इलाके हम आपको दिखाते हैं ज़ेरे आब आ गए हैं। सूरत हाल इतनी खराब है कि अब वहां पर बाकायदा कश्तियों का इस्तेमाल हो रहा है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। अच्छा, अब हेलीकॉप्टर भी बुला लिया गया है ताकि रेस्क्यू के काम को जरा तेज किया जा सके। तो वहां से हमें अपडेट देना हमारे नुमाइंदे नवीद भट्ट, उनसे जानते हैं। तो नवीद, बताइए क्या आज की क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त चुटाला के इलाके रसूल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ सैलाब ने अपनी तबाहकारियाँ दिखाई थी। नाला बनाव और नाला गान में शदीद तुगयानी थी। नाला बनाव में तुगयानी के बाद यहाँ पर मुतअद्दिद इलाके थे वो ज़ेरे आब आ चुके थे, जहाँ पर जो पानी में लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू करने के लिए रात गए तक जो है ऑपरेशन जारी रहा है। अब तक जो की इतलात के मुताबिक 500 अफराद को जो है वो जो पानी में फंसे थे उनको रेस्क्यू किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सईद अहमद हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करें। हम लोगों ने डीसी साहब की सरबराही में और पाक आर्मी और पुलिस के साथ मिलकर हमने तकरीबन 498 लोगों को अब तक जो है वो सेफ मकामात पर शिफ्ट कर दिया है। अभी बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड लोग हैं जो बीच में अब सेफ हैं बेसिकली,
اور وہ اپنے ڈیروں سے باہر آنا چاہتے ہیں تو ان کی اب ٹرانسپورٹیشن کا عمل ہم نے شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہاں گزشتہ روز پانی کا اتنا تیز بہاؤ تھا جہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. یہیں پہ جو ہے وہ ایک پولیس اہلکار تھا جو یہاں پہ پانی میں بہہ گیا تھا جس کی لاش کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے. جی اچھا، یہ جب تمام تر صورتحال کر ہو رہی تھی، ریسکیو آپریشن سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے تو ہم نے ایک اور بھی ذرا منظر دیکھا. وہ یہ تھا کہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ جڑواں شہروں میں بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا، رین ایمرجنسی نافذ تھی، اس طرح جہلم میں بھی پیش کے الرٹ جاری تھی. لیکن مناظر ہم نے یہ دیکھے کہ یہ دیکھیں آپ کہ اب سائرن بجانے کے لیے اس انسٹرومنٹ کا استعمال کیا جا رہا تھا اور محض یہ کوئی کھلونا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بچے کا کھلونا ہے یہ. اور آپ بات کری تھی پانی ریزرو کرنے کی، پانی پریزرو کرنے کی. آپ یہاں پر دیکھیں کہ الرٹ کس طرح جاری کیا جا رہا ہے. یہ مطلب اور کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا جس کے ذریعے الرٹ کر دیا جاتا لوگوں کو اسی طریقے سے؟ اور لوگ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کے اوپر کہ یہ آواز کس کو پہنچی ہوگی. اچھا، آئی تھنک یہ وہاں کا ایک روایتی شاید طریقہ ہوگا، مے بی. نہیں You think so? مجھے نہیں پتا. But یہ this doesn't make any sense کہ میں نے ایسا کہتے ہیں نا نہیں سنا کہیں پہ اس طریقے کا ساؤنڈ. اور کافی شہروں سے یہ والے مناظر ہمیں دیکھے کہ یہ جو بھی انسٹرومنٹ یہ کہلاتا ہے پتہ نہیں کس. اچھا ہاں، یہ میں سن رہا تھا کہ کل کو تجزیہ کار بتا رہے تھے کہ جنگ دوئم میں یہ والا انسٹرومنٹ استعمال ہوتا تھا، یہ والی آواز نکالنے والا. اور یہ مطلب چلے ہم نے اس کو تو ایک محفوظ رکھا ہے جنگ دوئم کی چیز کو. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی صحیح حالت میں ہے اور وہ آپریشنل بھی ہے اور فنکشنل بھی ہے. ذرا اب پنجاب کے اوور آل بات کرتے ہیں ذرا کہ کیا صورتحال ہے. راول پنڈی اور اسلام آباد کی بات اگر کی جائے تو پنڈی کے تو کل جو مناظر تھے نا وہ ایسے تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھے اور کہتے ہیں کہ تمام تر ریکارڈ ٹوٹ گئے پنڈی کے. میں اسلام آباد کے لیے تو اس وجہ سے بھی بڑی فین اسلام آباد کی رہی ہوں. کبھی بھی وہاں پہ میں نے نہیں دیکھا کہ بارش ہو اور پانی کھڑا ہو جائے. نہیں دیکھا بھائی، سڑکیں بیٹھ گئی. آپ نے وہ دیکھیں F8 کا جو فلائی اوور تھا، جو سڑک تھی وہ بیٹھ گئی، گرین بیلٹ بھی ساتھ میں بیٹھ گئی. تو راول پنڈی اور اسلام آباد میں کل 260 ملی میٹر بارش ہوئی. جڑواں شہروں کو اس بارش نے ڈبو دیا. نالا لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک 21 فٹ تک بلند ہو گئی. مختلف علاقوں میں گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی. موٹر وے پر آپ یہ سوچیں کہ گاڑیاں پانی میں تیرتی نظر آ رہی تھیں اور ہر طرف سے پانی میں ڈوبے لوگ تختوں پر تیرتے ہوئے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے تھے. اچھا، اب ایمرجنسی ظاہر ہے وہاں پہ نافذ ہے. جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے رین ایمرجنسی اور انتظامیہ نے فلڈ ایمرجنسی بھی نافذ کر دیا. اب سری نگر ہائی وے کی بات کر لیں تو وہاں پر جی ہائی وے ہی پانی میں بہہ گئی. جیسے کہ ہمیں سائم بھی پہلے بتا رہے تھے، مری میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سڑک کا ایک حصہ یہ دھس گیا ہے. اب آپ سوچیں کہ کوئی اگر یہ پلان کر کے گیا ہو کہ ہم نے ذرا ویکیشن گزارنی ہے، چھٹیاں گزارنی ہے، فیملی کے ساتھ گیا ہو تو ان کے لیے کیسی یہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے. پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی تباہی نظر آ رہی. 3 دن کے دوران بچوں اور خواتین سمیت 65 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں. لاہور کے اکبری گیٹ میں گھر کی چھت گرنے سے میاں بیوی، ان کا 5 سال کا بچہ. اسی طریقے سے اور بھی خبر آ رہی ہے فیصل آباد سے کہ اقبال کالونی میں چھت گرنے سے ماں بیٹی جان سے چلے گئے ہیں. اسی طرح ہرون آباد میں 3 بچے بارش کے پانی میں ڈوب گئے. چنیوٹ میں بجلی کے کھمبے اور تار ریلوے ٹریک پر آ گرے. اس سے ریلوے ٹریک کے اندر کرنٹ آ گیا. ٹرینز کی جو آمد و رفت تھی وہ کچھ وقت کے لیے معطل کر دی گئی. پھر انہوں نے وابڈا کے حملے کو بلایا تھا. بالکل، وابڈا کے حملے کو بلایا تھا. تو پانی جمع ہونے سے 5 دن بازار اور جو ہیں وہ بند ہیں. اوکاڑا کے سرکاری اسپتال بند ہے. اسکول تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں. بازار بند ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے جو پورے پنجاب سے ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ مناظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بڑی اچھی خوش آئند چیز صدف یہ تھی کہ مسلسل برسات کے باعث برہان نالہ، ڈھوک بدیر، جہلم اور دارا پور کے مقام پر صورتحال جب بے قابو ہوئی تو پاک فوج کے دستے وہاں پہنچے ریسکیو کے لیے. بالکل، اور جوانوں نے پانی میں پھنسے لوگوں کو پھر باحفاظت بھی نکالا. ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا. جب پاک فوج کے دستے سیلاب زدہ علاقوں میں اس کے بعد دیگر جو امدادی سرگرمیاں یعنی لوگوں کی منتقلی کا بھی جو عمل ہے اس میں بھی ہمیں مصروف دکھائی دی. اور کئی مقامات پر متاثرین کو لائف جیکٹس فراہم کی گئیں. خوراک، طبی امداد کے ساتھ دیگر سہولیات بھی دی جا رہی ہیں. اب ظاہر ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن ایسی ہے اور لوگوں کو ایویکیویٹ بھی کرنا ہے. ایک چھوٹی سی یہاں پر ہم یہ درخواست ضرور کرنا چاہیں گے. ظاہر ہے ہر صوبے میں ہم دیکھ رہے ہیں PDMA ہے تو وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں جی کون سے متاثر علاقے کہ تھوڑا سا لوگوں کو بھی نا اس میں تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ مقامات جو ہیں یہ یہاں پہ بارش سے کتنا متاثر ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر تو بہت زیادہ فلڈنگ کا خدشہ ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. مسلسل بارش ہو رہی ہے اور یہ وہ بارش ہے ظاہر ہے مانسون کا اسپیل ہے، تیسرا اسپیل ہے وہ جاری ہے
اور اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ پنجاب میں کتنی زیادہ بارشوں کی وجہ سے بہت سارے شہر متاثر ہیں. جب بات ہم راولپنڈی اسلام آباد جیسے شہروں کی کرنے لگے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر باقی علاقوں کی اور میں آپ کو راولپنڈی سے ایک اپڈیٹ بھی دیتا ہوں کہ سیلابی ریلے میں بہنے والے 5 سالہ بچے سمیت 2 افراد کی تلاش دوبارہ شروع کر دی گئی. اور صدر بھوسا منڈی کے نالے میں گزشتہ روز 5 سالہ بچہ ڈوب گیا تھا. ریسکیو حکام یہ بتا رہے ہیں کہ دھمیال میں نوجوان پاؤں پھسلنے سے سیلابی ریلے میں بہہ گیا تھا اور رات اندھیرے کے باعث آپریشن روکا گیا تھا جو صبح جس کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا. اس وقت کیا صورتحال ہے بابر ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی بابر. جی گزشتہ روز جو 260 ملی میٹر بارش کے بعد جو پیدا صورتحال ہوئی اور اچانک موسلادھار بارش کے باعث نالا لئی بھی بپھرا وہ بلند ہوا اور میں اس وقت سواں جو دریا ہے اس کے اندر نالہ کرانگ اور اسلام آباد اور نالہ لئی سارے آ کے اسی دریا میں ملتے ہیں اور یہ بھی بپھر گیا اور اس کے بپھرنے کے باعث چکری روڈ اور جو ملکہ علاقے ہیں گورکھپور وہ بھی زیر آب آئے. ریسکیو 11 22 کا ذکر کریں تو انہوں نے بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ آپریشن کیا. چکری روڈ پہ پھنسے ہوئے افراد کو ریسکیو کیا گیا. کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر خٹک نے ایک کنٹرول روم قائم کر دیا ہے جس سے تمام صورتحال کو مانیٹر کیا جائے گا. صدر کے علاقے میں ایک بچہ پانی میں گرا ہے. حسن کو اس کی تلاش جاری ہے, دھمیال میں ہے. مجموعی طور پر اب تک اس بارش کے نتیجہ میں اس ایک دن میں 5 افراد جاباک ہوئے ہیں اور 2 کی ابھی تک تلاش جاری ہے. واسا کی ٹیمیں الرٹ تھی, ایم ڈی واسا الرٹ تھے. ڈپٹی کمشنر کی اگر بات کریں تو ان کی جانب سے ہنگامی اقدامات کیے گئے. چھٹی دینی پڑ گئی راولپنڈی میں لوگوں کو کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلے. رین ایمرجنسی, فلڈ ایمرجنسی لگائی گئی تاکہ نقصان کم ہو. بارش اتنی شدید تھی کہ شہر کے اندر جو نشیبی علاقے ہیں وہ تو زیر آب آئے. جس طرح پانی آتا ہے اس طرح یہ پانی فلو کے ساتھ نکل بھی جاتا ہے, لیکن پوش علاقوں میں بڑی سوسائٹیز کے اندر بھی یہ سکت نہیں تھی کہ اتنی بڑی بارش کو وہ کنٹرول کر سکے. اوور فلو ہوئے ہیں ان پوش علاقوں کے پانی, نالے, ندیاں اور وہ لوگوں کے گھروں. ایک چیز بتائیے گا کہ آپ نے ظاہر ہے یہاں سے آپ رپورٹ کرتے رہے ہیں, آپ یہاں کے مکین بھی ہیں, رہائشی بھی ہیں, آپ نے کبھی ایسی بارش اور اس کے بعد جو تباہی نظر آ رہی ہے ایسا دیکھا ہے لاسٹ ٹائم؟ ڈو یو ریمبر؟ صدف, مجھے خوف آ گیا تھا کل جب 21 فٹ پہ نالہ لئی آئی تو مجھے راولپنڈی ڈوبا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس وقت جنرل جمشید گلزار کی یعنی کور کمانڈر راولپنڈی تھی, میں ان کی گاڑی میں تھا جب راولپنڈی ڈوبا تھا. تو راولپنڈی میں وہ نالہ لئی نے پورے پنڈی کو ڈبو کے رکھ دیا تھا. تاجر ہوں, عام شہری ہوں, ہلاکتیں ہوئی بڑے پیمانے. پھر وفاقی حکومتوں نے یہ فیصلے کیے کہ اس نالہ لئی کا مسئلہ حل کرے کہ دارالحکومت میں ہونے والی بارش اس نالہ لئی میں آتی ہے اور نالہ لئی کا پانی جو ہے وہ اوور فلو ہوتا ہے, مری روڈ پہ آتا ہے. دیکھیں جو علاقے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس میں خیابان سر سید ہے, راجہ بازار ہے, ڈھوک رتا ہے, گنج منڈی ہے اور گنج سمیت ڈھوک چراغ دین ہے. اور جہاں سے راولپنڈی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوا نالہ گزرتا ہے, یہ تباہی مچاتا ہے. پھر راولپنڈی کنٹرولمنٹ بورڈ کی جانب سے بھی اقدامات کیے گئے, چکلالہ کنٹرولمنٹ بورڈ کی طرف سے بھی اقدامات کیے گئے, لیکن چونکہ بارش بہت زیادہ تھی ان کی بہت ساری کالونیاں, ان کے بہت سارے نالے بپھرے, لوگوں کا نقصان ہوا. لیکن وہ لوگ بھی نکلے, انہوں نے بھی امدادی کاروائیاں کی. راولپنڈی میں بھی مختلف مقامات پر امدادی کاروائیاں کی. کل صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین یہاں پہ آئے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ دیکھیں پانی آیا اور پانی اتر گیا, لیکن اس نالے کا مسئلہ جس نے 2001 میں راولپنڈی کو ڈبو دیا, اتنے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا. وفاقی حکومتوں نے فیصلے کیے تھے کہ اس نالہ لئی کا مسئلہ حل کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ بالکل یہ ہمارے اس شیڈول میں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پہلی مرتبہ ایک بڑی ہیوی اماؤنٹ اس نالہ لئی پروجیکٹ کے لیے رکھی ہے جس کا عنقریب جو ہے آغاز بھی کیا جائے گا. اس حوالے سے کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ضلعی انتظامیہ کو بھی آگاہ کیا گیا. راولپنڈی کی جو مقامی قیادت ہے وہ بھی بڑی کنسرن رہی ہے, چاہے وہ اقتدار میں ہو یا اختلاف میں ہو, لیکن وہ بھی اس کل کی جو ناگہانی صورتحال ہے اس سے کنسرن رہی ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ اس بارش کے باعث جو راولپنڈی کے ملکہ علاقے ہیں, تحصیلیں ہیں, کہوٹا ہے, روات ہے, گجر خان ہے. گجر خان کی آپ صورتحال دیکھیں, تحصیل ہے, اس کے نالے بپھرے, وہاں پہ صفائی ستھرائی کا انتظام نہ ہونے کے باعث لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہوا, دکانوں میں پانی داخل ہوا. کہوٹا میں ایسا ہوا ہے, واہ میں ایسا ہوا ہے, ٹیکسلا میں ایسا ہوا ہے. لیکن چونکہ یہ ایک قدرتی آفت ہے, لیکن آپ دیکھیں اس سارے واقعے کے اوپر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کی جانب سے نوٹس لیا گیا اور ایک ہنگامی اجلاس کیا گیا, ساری صورتحال کو مانیٹر کیا گیا.
वज़ीर आज़म ने ये कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस क्लाउड ब्रस्ट होने के मामलात बिल्कुल बाबर, हम जरा तो लाहौर का रुख भी कर लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। बाबर को थोड़ा हम ये भी मशवरा देंगे, आप एहतियात करें जिस तरह की वहाँ पे हम हालात देख रहे हैं, सो अपना भी ख्याल रखिएगा, देखभाल के कहीं पे भी आपने रिपोर्टिंग करनी है वो जरूर उस जगह को देखिए। अलमास ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से। लाहौर में बारिशों और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इंतजामात हैं, अलमास जरा बताइएगा, और इस वक्त सिचुएशन क्या है लाहौर शहर की? बिल्कुल, जब दुनिया के ताकतवर तरीन तरक्की याफ्ता मुल्क में न्यूयॉर्क जैसा शहर पानी में तैर रहा होता है, टेक्सास, तो ये कुदरती आफात के सामने साइम कोई मुल्क बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, जितने मर्जी हुकूमतें इंतजामात कर लें वो अब बड़ी ही मुश्किल होती है। लाहौर में भी 13 अमवात हुई हैं जिनमें खस्ता हाल घर करंट लगने से, उनकी खस्ता हाल घरों की छतें गिरने से, करंट लगने से और तेज़ पानी में बह जाने से 13 लोग लाहौर में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। बहुत बड़ा सानहा है। इसके बाद हुकूमत को याद आया कि रेन एमरजेंसी लगा दी जाए। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये फिगर्स हैं रेस्क्यू 1122 एमरजेंसी सर्विस की, ये उन्होंने फिगर्स जारी की हैं लाहौर में। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ये हुआ है और लाहौर के जो पोश तरीन इलाके हैं साइम, वो भी कल पानी में डूबे रहे। तो बारिश कितनी हुई अलमास, ये तो बताएं, कितनी बारिश रिकॉर्ड हुई अब तक की? सदफ, ये तो पिछले 48 घंटों में मुख्तलिफ वक्फे से बारिश हुई है और अगर इसका किया जाए तो सिर्फ लाहौर में जो एवरेज निकाली जाए तो वो 125 से 127 मिलीमीटर, ये एवरेज बता रहा हूँ, ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती रही है। और लाहौर के जो पोश तरीन इलाके, जैसे मैं गुलबर्ग में उसकी बात करूँगा, मॉडल टाउन की बात करूँगा, बहरिया टाउन की बात करूँगा, वहाँ पे महंगे तरीन इलाके ये गिने जाते हैं। वहाँ पे अच्छा खासा पानी खड़ा और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुदरती आफात के सामने बिल्कुल कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। बाकी आपके सामने है कि पंजाब में रेस्क्यू 1122 की के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक 40 अमवात हुई हैं ये तूफ़ानी बारिशों और गैर मामूली बारिशों के बायस। और इसके ये बारिशें फौरी तौर पर नहीं हुई। महकमा मौसमियात, जिसे हम सबसे हल्का महकमा समझते हैं, वो 1 महीना मानसून बारिश होने से पहले 1 महीना पहले ही उन्होंने बता दिया था कि इस मर्तबा सबसे हल्का महीना समझ रहे हैं, वो हमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोजाना की बुनियाद पे अपडेट देते हैं, बताते हैं। और मानसून का तो ये है ही सीजन, हर साल सबको पता होता है ये मंथ जो है ये मानसून के डिफरेंट इसमें स्पेल आते हैं, तो यकीनन तैयारियां भी थी और सारी सूरत हमें अलमास बता रहे थे। थैंक यू सो मच अलमास। बाबर, आपका बहुत शुक्रिया। और दोनों से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि भाई आप लोग अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए जिस तरीके से हमें सिचुएशन और कहते हैं ना ऑन ग्राउंड सिचुएशन बता रहे होते हैं, तो ख्याल आप लोगों ने अपना भी रखना है। और वो जो साहब जो वो अलर्ट का क्या भी जो आला था, तो उस चीज़ में एक सायरन बजा रहे थे, उसमें एक चीज़ पॉजिटिव है। आप ये देखें कि इतनी बारिश में, इतनी मुश्किल में वो खड़े होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, तो उनको इस चीज़ के लिए हमें अप्रिशिएट बिल्कुल जी, और खराज तहसीन भी पेश करते हैं। अच्छा, मरी की अगर बात की जाए, मलिका को हसार मरी इस्लामाबाद GT रोड पर सालगिरह के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से सड़क का एक हिस्सा शदीद मुतासर हुआ और जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर है। तो अपडेट्स जरा जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान अयाज से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरी सालगिरह के मुकाम पर मौजूद हूँ। ये वो पॉइंट है जहाँ से कल GT रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था लैंड स्लाइडिंग की वजह से। यहाँ पर इस वक्त जो रोड है उसको खोल दिया गया है ट्रैफिक के लिए और यहाँ पर GT रोड पर जो ट्रैफिक का बहाव मामूल के मुताबिक जारी है। रोड की बहाली का काम भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। इस वक्त यहाँ पर 1122 और दीगर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो भी मौजूद हैं। ओवरऑल अगर मैं डिस्ट्रिक्ट मरी का जिक्र करूँ तो मुख्तलिफ मकामात के अंदर तहसील कोटली सतियाँ और मरी के अंदर मकानात और दीवारें गिरने की जो इतलात है वो मौसूल हुई हैं। गोड़ा गली के अंदर, अपर दिला के अंदर और न्यू मरी के अंदर मकानात जो है वो मुकम्मल तौर पर भी ज़मीन बोस हो गए हैं। लैंड स्लाइडिंग और बारिश की वजह से किसी भी जानी नुकसान की इस वक्त तक जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन कल गुज़िश्ता रोज़ जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से घोड़ा गली के अंदर वाक़या पेश आया और मुतअद्दिद दीवारें जो हैं वो गिर गई, उसकी वजह से नीचे जो मकामी आबादी के जो मकानात हैं वो इस वक्त ख़तरे में हैं।
صورتحال آپ کے سامنے ہے، کس طرح کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے، تو سب نے بڑی احتیاط کرنی ہے، خیال رکھنا ہے، اور ابھی تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. ابھی تو کراچی کے لیے بھی پریڈکشن یہ ہوئی ہے کہ آج سے غالباً آج سے کہا گیا ہے، آج سے لے کے 20 تک بارش ہوگی. کیسی بارش ہوگی یہ بس ابر رحمت، تو اسی چیز کی دعا ہے. اور آپ لوگوں سے درخواست یہ کہ آپ لوگوں نے پریکاشنری میئر ضرور لینے. ٹریول کرنے سے پہلے ٹریول ایڈوائزریز پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ آپ جہاں پر ٹریول کریں وہاں پہ کیا موسم چل رہا ہے، کیا اسپیل چل رہا ہے، کیا صورتحال ہے. جائیں گے ایک بریک پہ، چھوٹا سا بریک، اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور آپ کو تمام تر صورتحال سے ہم نے اپڈیٹ کیا، مناظر بھی دکھائے، ساری کرنٹ سچویشن آپ کو بتا دیا. بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا صاحب سے موجود ہیں. السلام علیکم عرفان صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. عرفان صاحب، مجموعی طور پر کتنا نقصان ہوا ہے مونسون کے اسپیل میں؟ پنجاب کی اگر بات کی جائے، کون سے علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور مزید اب کیا پیش گوئی ہے مونسون کے اسپیل کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. اس وقت جو تھرڈ ہمارا مین مونسون اسپیل ہے اس نے پورے پنجاب کو اپنی گرپ میں لیا ہوا تھا، اور کل شام سے الحمدللہ چیزیں اور خاص طور پہ یہ اسپیل تھوڑا ویک ہونا شروع ہوا. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ 25 جون سے ہمارے پاس ان انٹرپٹیڈ رین فال ہوتا رہا تھرو آؤٹ پنجاب. اور اس دفعہ کا کیونکہ آلریڈی پریڈکشنز تھی اور ہم پوری طرح سے الرٹ تھے کہ 20 سے 25% ابو نارمل رین فال رہے گا فار پنجاب اینڈ اوور آل فار پاکستان. اسی طرح پھر یہ بھی ہمیں آلریڈی ویدر آؤٹ لک میں پروجیکشنز بڑی کلیئر تھی کہ جو نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن ہیں پنجاب کے، پنڈی سے لے کے لاہور اور اپ ٹو اکاڑا، اس ریجن میں 40 سے 60% بارش زیادہ ہوگی. اور یہی ہم نے دیکھا کہ ان تینوں سپیلز میں دھواں دھار بارشیں پورے پنجاب میں ہوئی، لیکن خاص طور پہ کانسنٹریشن یہ ایریا جو نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن رہا. لاہور نے انپریسیڈنٹڈ 2 رین فال دیکھے. اکاڑا میں پچھلے 30 سال میں اتنی بارش نہیں ہوئی جتنی اکاڑا میں بارش ہوئی. چکوال میں کلاؤڈ بسٹنگ آپ نے دیکھی. جہلم میں کس طریقے سے پانی آیا. اور سب سے امپورٹنٹ پنڈی میں تقریباً 250 ملی میٹر کے لگ بھگ بارش نے نالا لئی کو بالکل اپ ٹو اٹس میکسیمم وہ کر دیا. تو ان تمام عرفان صاحب ایک چیز بتائیے گا، آپ کے کیا اندازے ہیں؟ اب ظاہر ہے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے، نکاسی آپ بھی ہونی ہے. یہ جو علاقے خاص طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر ڈوب گئے، وہاں پہ ہائی وے ڈوب گئے، جہلم چکوال کی بات کر لیں، کتنا ٹائم لگے گا یہاں سے پانی کو نکالنے میں؟ جی میم، اس میں اگر ہم اوور آل دیکھیں تو جو مین شاہراہیں تھی وہ پنڈی ہو، جہلم ہو، چکوال ہو، مین آرٹریز اور کمیونیکیشن چینلز وہ فوراً بحال کر دیے گئے تھے. اور اسی دن اگر ہم کمیونیکیشن چینلز کی بات کریں تو لائف واز بیک ٹو نارمل. لیکن بالکل پانی لو لائنگ ایریاز میں ٹریپڈ ہے. ان 3 اضلاع میں خاص طور پہ ہمیں پنڈی کے مضافاتی علاقے، چکوال اور جہلم کا کچھ پارٹ، اس میں پانی کیونکہ بہت زیادہ انپریسیڈنٹڈ رین فال رہا تو ڈی واٹرنگ جو لو لائنگ ایریاز ہیں ان میں جاری ہے. اور اگلے 48 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالی ان ایریاز کو بھی بالکل کلیئر کر لیا جائے گا. اچھا عرفان صاحب، ایک بات بتائیں کہ اب پی ڈی ایم اے نے کیا پریڈکشنز دی ہیں مزید؟ اب کیا کون سے علاقے زیادہ متاثر ہوں گے؟ اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتے ہیں. جی اب نیکسٹ کیونکہ یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ کل شام سے یہ سسٹم ویک ہونا شروع ہوا، اور اب 21 تاریخ تک ایک گیپ ہے جس میں کلاؤڈی ضرور رہے گا، لیکن ڈرزلنگ کے علاوہ کوئی بڑی بارش الحمدللہ پنجاب میں نہیں ہے. لیکن 21 کے بعد پھر جو اپر کیچمنٹس ہیں ہمارے ایسٹرن ریورز راوی اور ستلج کی، اس میں پھر بارشیں، شدید بارشیں ہیں، جس کی وجہ سے جو واٹر فلوز ہیں ان راوی اینڈ ستلج وہ کچھ بڑھنے کا احتمال ہے. ہم نے پوری طریقے سے چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر تمام ڈپٹی کمشنرز، فیلڈ فارمیشنز، ڈسٹرکٹس، ان تمام کو ریسورس موبلائز کروا لی ہیں، ان کی کوارڈینیشن کمپلیٹ کروا لی ہے. اور کیونکہ اس وقت پانی بالکل نیگلیجبل اور بالکل لو لیول پہ چل رہا ہے راوی میں بھی اور ستلج میں بھی، تو اگر خدا نخواستہ یہ بہت زیادہ بارشیں ہوتی بھی ہیں تو یہ کوئی اتنے فلوز جنریٹ نہیں ہوں گے کہ جس سے کوئی ہمیں سیلاب کا خطرہ ہو.
اور اوور آل بھی اگر ہم اپنے ریزروائرز بھی دیکھیں تو تربیلا ابھی 79.8 پہ ہے, اسی طرح 47 پہ ہمارا منگلا ہے, تو ان میں بھی ابھی پانی کی گنجائش ہے. تو ایز فار ایز ریورائن فلڈنگ از کنسرنڈ وی آر پریٹی کمفرٹیبل ان دیٹ. لیکن پھر میں کہوں گا کہ اربن فلڈنگ اس کے بالکل چانسز ہیں, اور کیونکہ اس بیلٹ میں, جس بیلٹ میں اس دفعہ زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں 60 to 70% پنڈی ٹو لاہور, یہ سارا اربن ایریا ہے اور جی مہینے میں ہو سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ پوری طرح سے ریسورس موبلائز ہیں, اور ہم نے ڈی سلٹنگ کو انشور کیا تھا ریپیٹڈ سائیکل میں کہ خدا نہ خواستہ بڑی بارشوں میں بھی شہری علاقوں میں پانی زیادہ کھڑا نہ ہو. لیکن کیونکہ اب بالکل ہی اب نارمل اگر میگنیچیوڈ ہوگا تو اس پانی نے تھوڑا نکلنے میں وقت لینا ہے. لیکن الحمدللہ پنجاب میں ہمارے اربن ایریاز میں اس طریقہ کے سسٹمز ڈیولپڈ ہیں کہ اس میں کوئی بہت زیادہ پانی ٹریپ نہیں ہوتا اور کوئی بہت زیادہ نکاسی آپ اچھا, اب یہ جو سارا پانی ہے اس کا فلو الٹیمیٹلی آ کر یہ دریائے سندھ میں گر جاتا ہے, تو آپ کے خیال میں یہاں پہ کچھ صورتحال بن سکتی ہے ایسی خطرناک, یا جس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, یا جو کوئی تباہ کن ہو سکتی ہے خدا نخواستہ؟ جی اگر اوور آل ہم دیکھیں دریائے سندھ میں بھی تو صرف کالا باغ کے مقام پر اس وقت پانی کے تھوڑے فلوز بڑے ہوئے ہیں اور ہمیں لو ٹو میڈیم فلڈ وہاں چل رہا ہے 4 لاکھ. لیکن وہ ریور پلین کے اندر ہی, جو ریور بیڈ ہے اس کے اندر ہی پانی ہوتا ہے, اور کیونکہ انڈس الحمدللہ ایک ہمارا بڑا ریور ہے اور اس میں 4 لاکھ پہ کوئی بہت زیادہ ڈسپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہاؤ ایور ہم نے چیف منسٹر پنجاب کی اور اوور آل گورنمنٹ کی ڈائریکشنز پہ پی ڈی ایم پنجاب نے یہ انشور کروا لیا ہے کہ انڈس کے فلڈ پلین میں کسی قسم کی کوئی رہائش, کوئی وہاں سے ایویکویشنز آلریڈی ہم نے وہ کروا لی ہیں. تو انشاءاللہ تمام things would remain normal. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عرفان علی کاٹھیا صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور ظاہر ساری صورت بتا رہے تھے جتنی بارش ہوئی ہے اب سارے نکاسی آب میں ٹائم لگے گا, لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر سسٹم کمزور پڑ گیا پنجاب کی. لیکن آج سے بادل سندھ کا رخ کریں گے, اب تھرپارکر, عمرکوٹ, میرپور خاص, ٹھٹا, سجاول, بدین میں بارش متوقع, جبکہ شہر قائد والے دعائیں کریں بارش ہو سکتی ہے گرج چمک کے ساتھ. تو شہری احتیاطی تدابیر اپنائیں. آگے ذرا آپ کو چلیں جی, اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بارش مونسون کے سپیل کی اور جو تباہ کاریاں ہم نے دیکھیں, جو مناظر ہم نے دیکھے. پنجاب میں حالیہ بارشوں نے جو تباہی مچائی ہے اس کے بعد ضروری ہو گیا ہے کہ ملک میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے جیسے اہم معاملے پر سنجیدگی سے نہ صرف غور کیا جائے بلکہ فوری اقدامات کیے جائیں. ناؤ دس از دی ہائی ٹائم. ملک میں جہاں ایک طرف پانی کی قلت ہے وہاں ہر سال 29 ملین ایکڑ فٹ سے زائد بارش کا پانی ضائع ہو جاتا ہے. یہ پانی ویسٹ ہو رہا ہے ہر سال, جو مقدار ہر پاکستانی کی 1 سال کی پینے اور گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے. اور دراصل بارش رحمت ہے اور ہماری کوتاہی اور لاپرواہی کے باعث یہ زحمت بن رہی ہے, اور اس دفعہ تو انتہا ہو گئی. آپ سوچیں کہ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم اس وقت کتنے امپورٹنٹ ہے, ان کی امپورٹنس ہمیشہ سے رہی ہے, لیکن ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کی اہم ضرورت بن گئے ہیں. اب اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں واٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر حسن عباس. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حسن ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا, اب ظاہر ہے بارشوں کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اچھی فصل ہوگی یا ہریالی ہوگی, اور ظاہر ہے ویدر کی جو شدت ہے, جو حدت ہے موسم کی, وہ کم ہوگی, لیکن اس کے باعث ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے زحمت بھی بن جاتی ہے. ہم اگر کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ وہ ایسے کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے بارش جیسی رحمت جو ہے وہ ہمارے لیے زحمت بن جاتی, تو آپ کیا 3 یا 4 چیزیں بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو واٹر مینجمنٹ ہے وہ صرف اور صرف سٹرکچرز کے گرد گھومتی ہے. ہمارا خیال ہے کہ صرف سٹرکچر بنانے سے ہماری واٹر مینجمنٹ ٹھیک ہو جائے گی, ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے اپنے جو نیچرل سسٹم ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے, ناٹ دی ادر وے راؤنڈ. ہم نے اپنے آپ کو کنفارم کرنا ہے, ہم آہنگ کرنا ہے قدرت کے ساتھ, کیونکہ قدرت ہم سے بڑی ہے, ہم چھوٹے ہیں. دیکھیے, دریا میں جب پانی آتا ہے تو دریا کا راستہ قدرت نے بنایا ہوا ہے. پانی ہمیشہ دریا ہی میں آتا ہے, اور جب زیادہ پانی آتا ہے تو دریا کے کناروں سے باہر نکلتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فلڈ پلینز. اور فلڈ پلینز کی ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں. جب تھوڑا پانی آتا ہے تو دریا میں کم فلڈ آتا ہے, جیسے جیسے پانی بڑھتا جاتا ہے تو وہ دریا سے زیادہ دور تک نکلتا ہے. اس میں فلڈ پلینز کی زوننگ ہوتی ہے.
آپ کے 1 ایئر کے زون ہیں, آپ کے 5 ایئرز کے زون ہیں, آپ کے 20 ایئرز کے زون ہیں, آپ کے 100 ایئرز کے زونز ہیں. ہر زون کا جو مینجمنٹ کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے. جس جگہ پہ ہر سال فلڈ آنا ہے اس جگہ کو آپ بالکل خالی چھوڑ دیں. اچھا. جس جگہ پہ 5 سال کے بعد فلڈ آنا ہے آپ ادھر کوئی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر فلڈ آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے. اسی طرح جہاں پہ 20 سال میں ایک دفعہ فلڈ آنا ہے آپ وہاں پہ کافی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب 20 سال میں فلڈ آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے. یہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے فلڈ پروٹیکشن زون کی, یہ آپ کے جو این ڈی ایم اے کے ادارے ہوتے ہیں, جو آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اور اس قسم کے دیگر ادارے ہیں, سائنٹسٹ کے ساتھ مل کے ہائیڈرولوجیکل کنڈیشنز کی پوری اسیسمنٹ کر کے اس کا پورا مینجمنٹ پلان بنایا جاتا ہے. اور یہ جو مینجمنٹ پلان ہے اس کے بیچ میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے بیچ میں انجینئرنگ انوالو ہے, انفورسمنٹ انوالو ہے اور ایجوکیشن انوالو ہے. یعنی انجینئرنگ, انفورسمنٹ اور ایجوکیشن, اس کے بغیر کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے. کوئی چیز آئسولیشن میں نہیں چل سکتی. اور ان تینوں چیزوں کی جو باؤنڈری کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو سائنس پرووائڈ کرے گی. یعنی سائنس کی باؤنڈریز میں رہتے رہتے آپ نے انجینئرنگ پلانز کرنے ہیں. اس کے بعد میں آپ نے انشور کرنا ہے کہ انجینئرنگ پلانز کے ساتھ ساتھ جو آپ باقی اپنے پلانز بناتے ہیں, مینجمنٹ کے پلان بناتے ہیں, ڈیزاسٹر ریلیف کے پلان بناتے ہیں, ڈیزاسٹر کے کیس میں نقل مکانی کا پلان بناتے ہیں, اس کی انفورسمنٹ کی جائے. اور جو کمیونٹی ہے اس کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک کمیونٹی کے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کس لیول جو آپ کا لیول ہوتا ہے اس کا وارننگ کا, اس کے اوپر انہوں نے کیا ایکشن لینا ہے, تو اس وقت تک آپ کی یہ چیزیں کام نہیں کریں گی. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس میں کمیونٹی کی, کہ کمیونٹی میں جب فرض کریں کہ آپ فلڈ زون 2 میں رہتے ہیں اور فلڈ زون 2 کے یلو کی وارننگ آتی ہے, تو کمیونٹی کے جو رہنے والے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اگر میں گلی نمبر 3 کے مکان نمبر 1 میں رہتا ہوں تو میں نے اپنے خاندان کو سکول نمبر 4 کی بیرک نمبر 3 کے کمرہ نمبر 2 میں لے کے جانا ہے. اچھا, بالکل. جہاں تک آپ کی پلاننگ جو ہے وہ ہوئی ہوتی ہے. اور یہ ساری پلاننگ, وہی بات کہ انفورسمنٹ, انجینئرنگ اور ایجوکیشن کے بغیر ممکن نہیں ممکن. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے اور بتائیے گا, ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کراچی میں متواتر طور پر ہم دیکھ رہے تھے زلزلے کے جھٹکے کم شدت کے محسوس کیے گئے. وہ ایک پرٹیکولر علاقے تھے جہاں پر ہو رہا تھا. جب وہاں سے معلومات ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جی زمین جو ہے وہ بالکل اس کا موئسچر ختم ہو گیا ہے اور جو پلیٹس ہیں وہ اب موو کر رہی ہیں, انرجی ریلیز کر رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کیا کوئی ایسا سسٹم ہے, ہمارے یہاں کوئی ایسی پالیسی ہے, کوئی ایسا طریقہ اپنایا جا رہا ہے کہ اس پانی کو زمین میں واپس بھیجا جائے تاکہ زمین جو ہے اس کے اپنے اندر بھی موئسچر رہے؟ تو یہ کچھ اس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا اس پہ کوئی کام کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا, لیکن جہاں تک نظر آ رہا ہے مجھے اس چیز کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے. ہمارے جو ٹوٹل کنسنٹریشن ہے پالیسی میکرز کی, انویسٹرز کی اور پلانرز کی, وہ سرفیس سٹرکچرز بنانے کے اوپر ہے کہ جناب آپ ایک سے بڑھ کے ایک ڈیم بناتے جائیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو چکوال میں بارشیں ہوئی اس میں ڈیم بسٹ ہوئے جس کی وجہ سے تباہی زیادہ مچی. یعنی ایسے علاقے جہاں پہ فلیش فلڈز اور اس طرح کی بارشیں اب زیادہ متوقع ہیں, وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں, دے آر لائک ٹکنگ ٹائم بامز, کیونکہ اگر کوئی ڈیم ٹوٹے گا تو وہ پھر زیادہ تباہی ہوگی. تو اس لیے ہم نے ڈیمز کی طرف نہیں جانا, ہم نے گراؤنڈ واٹر ریچارج کی طرف جانا ہے. اور یہ جو فلڈ پلین مینجمنٹ ہے یہ بڑا ایک جو میں نے سائنٹیفک باؤنڈری کنڈیشنز کی بات کی ہے, جب آپ کا پانی دریا کے بیچ میں چلتا ہے, دریا سے باہر آتا ہے تو وہ ایکویفر کو ریچارج کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے وہ جو ریچارج کے میکنزمز ہیں نیچر کے, ہم نے ان کو ڈسرپٹ کیا ہے. ہم نے مثلا ریچارج دریاؤں کے ساتھ درخت ہوتے ہیں, ویٹ لینڈز ہوتے ہیں, ہم نے ان کو ختم کر دیا. اگر ہم ویٹ لینڈز کو ریسٹور کریں گے, بیریئر کا کام بھی کرتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور وہ ریچارج کو بھی انکریز کرتے ہیں. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور ظاہر ہے بہت ساری یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑی کہتے ہیں نا ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی تو ہی ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. مؤثر واٹر کرائسس مینجمنٹ کی ضرورت ہے ہمیں, انفرادی طور پر بھی, کمیونٹی لیول پر بھی, اور ابھی سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد.
اچھا جی، ویلکم بیک. اور ہم ملک میں موسم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بارشوں اور مونسون کے اسپیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو اب پریڈکشنز کیا ہیں؟ اب ملک میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارشوں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے، جس کے پیش نظر این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے. پنجاب کے اضلاع لاہور، چکوال، اٹک، جہلم، خوشاب، سرگودا، گجرات، گجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ سمیت دیگر شہروں میں آندھی اور طوفان سمیت شدید بارش کا امکان ہے اگلے 24 گھنٹے میں. راولپنڈی اور اسلام آباد کی بات کی جائے تو وہاں پر وقفے سے موسلادھار برسات کی پیش گوئی ہے. بالکل. تو وہاں پر اگلے 24 گھنٹے میں موسلادھار بارش رہے گی وقفے سے جاری. اور آج سے بادل سندھ کا رخ بھی کریں گے اور تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، ٹھٹھا، سجاول، بدین میں بارش متوقع. چلیں جی، تو ہمارے ساتھ انجم نذیر صاحب موجود ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات. اور ہم جیسے کہ پہلے بھی کہہ رہے تھے، محکمہ موسمیات کی بڑی امپورٹنس ہے اور اب جو ویدر کلائمیٹ چینج ہوا ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے جاننا کہ جی اب کلائمیٹ کیا رہے گا. تو بتائیے گا انجم صاحب، سب سے پہلے ذرا ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں جہاں سے ہم اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں، شہر قائد کی ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال رہے گی. پریڈکشن تو ہے لیکن ہم باقی ملک کا جو حال دیکھ رہے ہیں، جو بارشیں ہوئی ہیں، کیا یہاں بھی موسلادھار بارش ہو سکتی ہے کراچی شہر میں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، یہ سسٹم اب سندھ کی طرف موو کر رہا ہے اور پنجاب میں ایز سچ آنے والے 1 سے 2 روز کے دوران کوئی خاص بارش کے امکانات نہیں ہے. تھوڑا سا پاز نظر آئے گا. تاہم سندھ کے مشرقی علاقوں جس میں گھوٹکی، خیرپور، سانگھڑ، نواب شاہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرپور خاص، تھرپارکر، بدین، ٹھٹھا، سجاول، ان علاقوں میں جو ہے وہ درمیانی سے کہیں کہیں موسلادھار بارش کے امکانات ہیں. اگر ہم شہر قائد کی بات کریں تو شہر قائد میں کل اور پرسوں کچھ بارش کے امکانات نظر آ رہے ہیں. تقریباً ہٹ مس والی بات ہوگی. 50% چانس ہے کہ کراچی میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش ہو جائے ان آنے والے 2 روز کے دوران. اچھا انجم صاحب، اس پورے مونسون سپیل میں پوری ملک سے ہم نے ایک بڑا سنگین مسئلہ دیکھا جو کہ تھا کلاؤڈ برسٹ کا، جو کہ اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. کیا بارشوں اور طوفانوں کی طرح کلاؤڈ برسٹ کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے، پریڈکشن کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہاں پر میں آپ کے توسط سے ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کلاؤڈ برسٹ بیسیکلی ہوتا کیا ہے. ہم تھوڑی سی بارش کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے 200 ملی میٹر 250 ملی میٹر بارش ہو گئی، لیکن ایک اس کا ٹائم سپین بھی ہے کہ وہ کتنی دیر میں ہوئی، 14 گھنٹے میں ہوئی، 15 گھنٹے میں ہوئی، تو وہ ایک نارمل ٹورنشل رین فال ہے. اگر کلاؤڈ برسٹ کی بات کرتے ہیں تو کلاؤڈ برسٹ کا جو فینومینا ہے بیسیکلی یہ ہل ٹورنٹس یا پہاڑوں کے درمیان میں واقع وادیوں میں ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کے ٹائم پیریڈ میں 100 ملی میٹر یا اس سے زیادہ بارش ہو جائے تو اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. اور کلاؤڈ برسٹ کی جو ہے فینومینا کیونکہ بہت شارٹ سپین کا ہوتا ہے تو اس کی فورکاسٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک میں اس دوران ابھی تک جو بھی بارشیں ہوئی ہیں کہیں پر بھی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا ہے. اچھا، ہم تو چکوال کا سن رہے ہیں کل. ہاں بالکل، ہم نے سنی تھی چکوال سے خبریں. دیکھیں، چکوال میں ایک فگر چل رہا ہے کہ 400 سم تھنگ بارش ہوئی، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. چکوال میں جو ہے وہ تقریباً 15 سے 18 گھنٹوں میں 200 کچھ ملی میٹر بارش ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے، وہ ایک ہیوی رین فال ہے جس کو ہم ایکسٹریملی، لیکن وہ کلاؤڈ برسٹ کے زمرے میں نہیں آتا، وہ کوئی اور فینومینا ہے. بٹ دیٹ از ناٹ کلاؤڈ برسٹ. یاد رکھیے گا، کلاؤڈ برسٹ جو ہے اگر میں آپ کو اس کی بتاؤں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2022، 23 اور 24 میں مقبوضہ جموں کشمیر میں اور اس سے ملکہ انڈیا کے جو علاقے ہیں، جو پہاڑی علاقے ہیں، یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کے ایونٹس ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہم نے وہاں پر شدید ترین تباہی اور لینڈ سلائڈنگ دیکھی تھی. بالکل. چلیں جی، تھینک یو سو مچ انجم صاحب، بہت شکریہ ہمیں صورتحال بتانے کے لیے. اور یہ کہہ رہے ہیں کراچی میں ایک ماڈریٹ قسم کی بارش ہو سکتی ہے، موسلادھار اسے بارش نہیں کہا جائے گا. تو ہمارے لیے یہی غنیمت ہے کیونکہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے اور جو سڑکیں ہیں وہ الاؤ نہیں کرتی موسلادھار بارش. چلیں جی، جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد مزید خبریں لیے. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبد الجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جناب، کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ہم ایک منظر دیکھ رہے ہیں، ایک ویڈیو بڑی وائرل جا رہی ہے اور وہ ہے پی اے ایف کے C-130 ہرکیولیز کی.
جس کو دیکھ کے دشمن کے اوپر اگر یہ کہیں کہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور دشمن اس کو دیکھ کے دشمن کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا. بھائی آپ ذرا یہ مناظر دیکھیں, آپ کو لگ رہا ہے یہ شاہین ہے, ایکچولی یہ شاہین کا منظر پیش کر رہا ہے. اور پاک فضائیہ کے آپ دیکھیں نا جو ایئر شو ہوا ہے برطانیہ میں, اس کے یہ مناظر ہیں, اور کیا مطلب آنکھیں کتنی ہیبت ناک آنکھوں میں, یس آنکھوں میں جلال دیکھیں, آنکھوں میں غصہ دیکھیں, اور یہ وہ ہیبت ہے جو دشمن کو طاری ہو جاتی ہے یہ اس شاہین کو دیکھ کے. اور الحمدللہ آفٹر بنیان مرصوص پاکستان کی جو نام بلند و بالا ہوا ہے پوری دنیا میں, پاکستان کی جو امیج اپلفٹ ہوئی ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مارکہ حق پہ کامیاب کیا. زبردست اس پر آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں. PF دستے کی رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو 2025 میں یہ مظاہرہ ہے, اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 فائٹر جیٹ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور پاکستان ایئر فورس کی اگر ہم بات کریں تو خاص طور پہ آپ نے جیسے ذکر کیا C-130 کا اور JF-17 تھنڈر کا, تو یہ جو ایئر کرافٹ ہیں یہ باقاعدہ وہاں پر پہنچے, حصہ بنے, اور پاکستان 2006 سے اس رائل ایئر شو کا حصہ بنتا آ رہا ہے. لیکن اس بار خاص چیز یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے بعد سب کی نظریں اس جہاز پر ہیں جس نے کہتے ہیں نا مارکا یہاں پر فتح کیا. ہم JF-17 کی بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پر کہتے ہیں نا کہ اس شو کے دوران ہم نے جو ایک اور منظر دیکھا, ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کا منظر ہم نے دیکھا ود دا سپورٹ آف PF IL-78 ٹینکر. تو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی جو فضائیہ ہے وہ کتنی زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے, اور کتنے زبردست طریقے سے ہم نے اپنا ڈیفینس جو ہے اس کو بہتر کیا. لانگ رینج ایئر ٹو ایئر فیولنگ کا جو منظر تھا وہ دیکھنے والی, آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر بھی, کیا پریسیشن ہے, کیا ٹیکنیک ہے, کیا سکل ہے, آؤٹ سٹینڈنگ. اور آپ ان جہازوں کا آپ ان کا صرف فساڈ چیک کریں, انٹرفیس چیک کریں, ان کی خوبصورتی اور ان کی ہیبت چیک کریں. وہ بالکل میں نے جو پہلے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ دشمن کی جو ٹانگیں کانپتی ہوں گی یہ جہاز دیکھ کے, اسپیشلی JF-17 تھنڈر, اور دیکھنے والے بہت محسوس ہوئے پورا ایئر شو. اور وہ کہتے ہیں نا کہ PF کو پہلے لوگ مانتے تھے, اب دور سے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. And it's just a beginning. It's just a beginning. Everybody is looking forward to the arrival of the JF-17 Thunder Block 3. اور ظاہر ہے اس کے بعد جو آپ, کیونکہ پاکستان انڈیا کے کانفلکٹ میں جو رول پلے کیا ہے ان طیاروں نے وہ بڑا زبردست رہا ہے. اور پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا جا رہا ہے, ایک ڈفرینٹ لینس سے دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے ان شاہینوں نے یہ جو جہاز ہیں, یہ جو کیپیبلٹیز ہیں, یہ جو ہمارے پائلٹس ہیں, انہوں نے ایک فتح نہیں, ایک کہتے ہیں نا بڑی زبردست کامیابی حاصل کی ہے جس سے پاکستان کا نام اونچا ہوا ہے. PF کو جانتے تو سب تھے, اب پہچانتے بھی ہیں اور دور سے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس ایئر شو میں بہت سے ممالک شامل تھے, لیکن شائقین کی اور ویورز کی سب کی نظریں PF کے ان جہازوں پر ٹکی ہوئی تھیں. یہ آپ C-130 ہرکیولیس ملاحظہ کر رہے ہیں اپنی اسکرین پر, اس کا فساڈ چیک کریں, اور یہ امپریسنگ, اور یہ جو شاہین کا سٹرکچر ہے, ابھی یہ صرف لینڈ کیے تو وہاں پر یہ ہائپ ہے, سوشل میڈیا کے اوپر یہ ہائپ ہے. آپ سب سوچیں کہ جب ایئر شو ہوگا, جب یہ اپنی کیپیبلٹیز شو کریں گے تو کیا منظر. اور آپ دیکھیں کہ اس ہرکیولیس کے اوپر پاکستان کا پرچم, سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے, اور یہ آنکھیں کتنی ہیبت ناک ہیں. یہ ہے شاہین, یہ اس کا ہم دیکھ رہے ہیں. اب سوچے یہ کتنا زبردست آئیڈیا ہے. آئی لو دس آئیڈیا. اور ساتھ ہی جو کہتے ہیں نا اس پورے شو کی جو اسپاٹ لائٹ ہے جس پر سب کی نظریں ہیں وہ چائنیز اور پاکستان چائنا میڈ J-10C بھی ہے. اور انڈیا پاکستان جو کانفلکٹ رہا اس میں PL-15 جو میزائل ہے اس کے ساتھ جو تباہی ہوئی, جو رافیل گرے, رافیل جو کہ نو ڈاؤٹ ماڈرن ٹیک ایک ایئر کرافٹ ہے اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے. 5 ہم نے تیاری گرائے جس میں سے 3 رافیل تھے. تو اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے سب کہتے ہیں نا سب اس وقت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ ایئر شو شروع ہوگا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو طیارے ہیں وہ کیا مظاہرہ کرتے ہیں. تو جناب آ گیا اور چھا گیا, ابھی تو شو شروع نہیں ہوا. اب جب شو شروع ہوگا ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے, اور آپ کو ہم اس کی اپڈیٹس بھی پہنچائیں گے آپ تک. چلیں جی, اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں ذرا سیاسی منظرنامے کے اوپر, کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ, ہمارا ایک دن کا ARY نیوز کا بائیکاٹ کیا پاکستان تحریک انصاف نے. اب سوال یہاں پر ہے چھوٹا سا, اگر کوئی خبر ہے, کوئی بات ہے, اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے, تردید کی جا سکتی ہے, اور ہم سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں تمام جماعتوں سے کہ آپ فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن پہ بلیو رکھتے ہیں, تو
خبر اور نیوز جو ہے اس کی بنیاد پر چینل کا بائیکاٹ کرنا، یہ بڑی مجھے بڑی حیرت ہوئی مجھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کا بائیکاٹ کرنا، صحافت کا بائیکاٹ کرنا کیسے کیا انہوں نے کہا ذرا آپ کو سنوائیں گے. لیکن آپ کو ذرا یہ بتا دیں کہ ARY پاکستان کا معتبر ترین چینل جو آپ کو لمحہ بلمحہ اپنے ویورز کو اپڈیٹ رکھتا ہے، حقائق پر مبنی تصدیق شدہ خبریں دیتا ہے. مارکہ حق بنیان و مرصوص میں جو کردار ARY نے پلے کیا وہ سب نے سراہا. دشمن بھی معترف ہے. دشمن اگر یہ کہنے لگے پاکستانیوں کو مخاطب کر کے ناب گوسوامی یہ کہنے لگے کہ پاکستانیوں ARY نیوز نہیں دیکھا کرو، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ان کو لگی جا کے یہ بات کہ پاکستان حقائق دکھا رہا تھا. اچھا جی، ہم شیخ وقاص اکرم صاحب کیا کہہ رہے تھے ذرا سن لیتے ہیں. میں یہاں پہ ARY کے نمائندے بھی ہوں گے. میں بالکل نام لے کے آپ دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ صبح سے ذرائع سے ARY پہ ایک خبر چل رہی ہے اور ہم سخت مذمت کرتے ہیں کہ ذرائع سے جب آپ کوئی خبر چلاتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ذرائع سے چلائیں. مگر صحافتی پریکٹسز یہ ہے، صحافتی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کا نام لیں آپ ان کا ورشن بھی لیں. آپ نے اس کے اندر یہ کہا کہ بیرسٹر صاحب کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے اور چیف منسٹر نے کوئی پریشر ڈالا کسی کا نام نکالنے یا ڈالنے کے لیے. بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے. میری بیرسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے. بیرسٹر صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ARY سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میری علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی ہے، ان کو شدید تکلیف ہے اس بات کی. تو آپ ورشن نہیں سے لے سکتے پارٹی کا؟ آپ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ آپ چیف منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ اور ہم آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج ARY کا بائیکاٹ ہوگا اور آج ARY کے پروگرام میں کسی پروگرام میں بھی کوئی نہیں بیٹھے گا، نمبر 1. اور کل ہم فیصلہ کریں گے کہ اس بائیکاٹ کو ایک دن سے آگے لے کے جانا ہے. مطلب کہ بائیکاٹ ہو رہا ہے، ایک دن کا نہیں، کہہ رہے ہیں فیصلہ ہوگا کہ ہم اسے ایک دن آگے لیں. مجھے یہ چیز اور آپ یہ دیکھیں بیرسٹر سیف کی بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں میرے سے تو مشاورت کیے بغیر ہی جا کے بیان دے دیا. نہ آپ نے اعلیٰ قیادت سے مشاورت کی، نہ آپ نے پارٹی کے باقی ممبران سے مشاورت کی. آپ آئے، آپ نے پریس کانفرنس کی اور آپ نے بائیکاٹ کرنا. ایک چیز میں اور کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں ہمارا جو چینل ہے، ہمارے چینل کے جتنے بھی شوز ہیں انکلوڈنگ آر شو باخبر سویرا، ہم ہمیشہ سے ہی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی سٹوری ہے اس سے ریلیونٹ گیسٹ ضرور ہو. ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ہم ہمیشہ جب بھی کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں متعلقہ پارٹیز کے نمائندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہمارا موقف نہیں لیا، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے جب بھی. لیکن آج 2025 میں جب سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں، وہ جب جمہوری اقدار کے اوپر بات کرتی ہیں تو پھر جب وہ میڈیا کی آزادی پر پابندی لگانے کی بات کرتی ہیں تو پھر بڑی حیرت ہوتی ہے. اور یہی وہ جماعتیں ہیں جب یہ اپوزیشن میں ابھی بھی ہیں، لیکن جب یہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں ان کا بیان کچھ ہوتا ہے، حکومت میں آئے تو سوچے کچھ اور انداز ہوتا ہے. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ خبر کی آپ پلیٹ فارم حاضر ہیں، آپ آ کر ڈینائی کر دیں، آپ آ کر اس کی تصدیق کر دیں. تو ہم کسی نے روکا نہیں ہے، لیکن آپ خود اپنے نمائندوں کہہ رہے ہیں کہ یہاں نہیں آنا. اور ہمیں ماضی کی بھی ساری باتیں یاد ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ بھولے ہیں. تو وہ بھی ہمیں ہر چیز یاد ہے. چلیے ذرا بات کر لیتے ہیں پھر اسی حوالے سے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل. ایشو شروع کہاں سے ہوا؟ ہاں ان سے بات کریں گے، لیکن ذرا آپ کو ذرا بتا دیں کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا. یہ بیسیکلی یہ پوائنٹ کیا تھا اس کا؟ الیکشن جو ہونے ہیں مخصوص نشستوں والے معاملے کے بعد اب اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی کھینچا تانی کہ کس کو ملنا چاہیے کس کو نہیں. یہ اب جو خبریں بعد میں آئیں تو اب ذرائع کے مطابق بیرسٹر سیف صاحب جن کا ذکر شیخ وقاص صاحب بھی کر رہے تھے، بانی PTI کی ہدایت پر منوعن عمل کے حامی ہیں، جبکہ علی امین گنڈا پور نے بیرسٹر سیف کے ناموں کے اعلان سے اور ناموں کو اعلان کرنے سے اناؤنس کرنے سے روکنے کی کوشش کی. بیرسٹر سیف کہتے ہیں اب یہ سب ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، تصدیق تردید کرنا آپ کا کام ہے. بیرسٹر سیف نے کہا عہدہ چھوڑ دوں گا، بانی سے بے وفائی نہیں کروں گا. استعفے کی دھمکی پر بانی کے بتائے گئے 6 ناموں میں رد و بدل نہیں کیا گیا. اب ذرائع مزید کہتے ہیں کہ علی امین اور علیمہ خانم مشال یوسف زئی سمیت 2 نام فہرست سے نکالنا چاہتے ہیں. سینیٹ الیکشن PTI کے اختلافات جو ہے نا جی ختم نہیں ہو رہا ہے. ان ناموں پر خاص طور پہ مرزا آفریدی کا نام ہو گیا یا پھر مشال یوسف زئی کا نام ہو گیا، اس پہ بڑی پارٹی کے اندر ایک مختلف آ رہا ہے. اندرونی اختلافات اب جو ہے وہ کھل کر عوام کے سامنے آ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان اندرونی اختلافات کو ماسک کرنے کے لیے یہ اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں. PTI پشاور کے صدر نے کاغذات واپس لینے سے انکار کر دیا. وزیر اعلیٰ KP کا کاغذات نامزدگی واپس لینے کے لیے عرفان سلیم سے رابطہ، یہ بھی آپ کو خبر دے رہے ہیں.
نئے مشیر کا عہدہ دینے کی پیشکش بھی کر دی. اچھا, عرفان سلیم یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے 1 سال پہلے ٹکٹ دیا تھا. عرفان سلیم نے ابتدائی فہرست میں شامل امیدواروں کا اجلاس بلایا. امیدوار کاغذات واپس لینے یا نہ لینے کے بارے میں متفقہ فیصلہ کریں گے. بھائی ان کے کیا آپس میں معاملات ہیں اور کیسے سارٹ آؤٹ ہوں گی یہ چیزیں, کس کی رائے حتمی ہے اور یہ کیا معاملات ہیں ناموں کے لے کے؟ تو نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندہ خصوصی ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل ARY نیوز. نعیم بتائیے گا, یہ جو خبریں چلی ARY پر, اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا موقف لینا چاہیے تھا اور نام ظاہر ہے سارا مدعا ہی ناموں سے لے کر تھا, تو ابھی بھی آپ سٹینڈ کرتے ہیں ان خبروں پر جو آئی آپ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ سب پارٹی کے اندر ہو رہا ہے؟ جی صدف, بالکل الحمدللہ ہم سٹینڈ بھی کرتے ہیں اور اب اس کے آہستہ آہستہ ثبوت بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. ایک تو آپ نے ذکر کیا عرفان سلیم صاحب کا معاملہ, اور اس میں یہ آپ دیکھیں کہ کل رات کو یہ شروع ہو گیا تھا. اصل تکلیف ہی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ جو 6 نام خان صاحب کی طرف سے بیرسٹر سیف صاحب کو کہا گیا یہ فائنل ہیں, جا کے اناؤنس کر دیں, اور پھر انہیں اناؤنسمنٹ سے روکا گیا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو انہوں نے گھپلا کرنا تھا, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ دوسری جانب مسلم لیگ نون, JUI, باقی جماعتیں جو ہیں وہ ایگری ہیں کہ پیسوں کی جو چلتا ہے اس میں رشوت, اس کو روکنے کے لیے ہم آپس میں سیٹلمنٹ کر لیں اور یہ ہو جائے. لیکن یہاں پر PTI میں جو ہے وہ اندر اپنے پارٹی کے اندر سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے معاملات آئیں سامنے, اور اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے. اور پھر عرفان سلیم اور اس طرح کے اور جو لوگ ہیں انہوں نے سامنے کیا ہے, اور ان کی میٹنگز آپس میں کل رات کو ہوئی ہیں. سلمان اکرم راجہ کے دفتر میں میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور آپ اس سے اندازہ کر لیں وہ سیکرٹری جنرل ہیں ایک طرف, اور دوسری طرف اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور ان کے پیچھے یقیناً علیمہ خانم ہیں اور پارٹی کے کچھ لوگ ہیں. پھر دوسری طرف یہ بھی مسئلہ ہے کہ بشرا بیگم جو ہیں انہوں نے مشال یوسف زئی کا کہہ لیں کہ وہ سفارش کی ہوئی ہے, وہ بھی پرابلم ہے لوگوں کو. پھر جو مرزا افریدی ہیں ان کو خاص طور پہ وہ بھی نشانے پر ہیں, اور عرفان سلیم, اس طرح کے معاملات. اصل میں یہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ جو خبر آپ کو بتا رہا تھا ہم نے کل چلائی, اس سے ان کا بانڈا پھوٹا ہے, پتہ لگ گیا, ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ جو ان کے پلان تھے وہ لوگوں تک پہنچ گئے ہیں کہ خان صاحب کے جو ان کے بانی PTI ہیں انہوں نے فائنل کر دیا 6 نام. اس کے باوجود آپ جو ہیں ابھی بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ کورنگ کینڈیڈیٹس یا اس طرح کے عرفان سلیم صاحب جیسے لوگوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں, انہیں نہیں کہہ رہے کہ آپ بیٹھیں, پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے. اچھا, پھر ذرائع سے ہے کہ علی امین گنڈا پور یہ آفرز کر رہے ہیں, یہ فلاں کریں, لیکن جو اصل بات ہے اب آ جائیں شیخ وقاص اکرم صاحب یا ان کی جو کل باتیں کر رہے تھے جو بائیکاٹ کی. پہلی بات یہ ہے صدف کہ انہوں نے جو خبر ہے اور اس میں جو 5-6 اہم پوائنٹس تھے اس میں سے ایک کی بھی تردید نہیں کی, اور صرف مذمت اور بائیکاٹ. مذمت کیا کوئی دہشت گردی ہوگی, آپ مذمت کر رہے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ تھا نعیم کہ بھائی ہم سے پوچھ تو لیتے, تو یہ رابطے ہوئے خبر کی تصدیق تردید کے لیے. جی سب کچھ ہے, وہ میٹنگ میں موجود لوگوں نہیں تو سارا کچھ یہ ایسے ہی تو نہیں ہو جاتا اپنے پاس سے تو نہیں. اب اس کی تصدیق کا بھی ایک آپ کو جو اشارہ بتا دیتا ہوں کہ رات کو 11 بجے کے قریب غالباً بدامی صاحب کے پروگرام سے کچھ ہی لمحے پہلے 2 بڑے ان کے رہنما PTI کے 2 بڑے انتہائی سینئر, اور ان میں سے ایک کے پاس پارٹی کا اہم عہدہ بھی ہے اور ایک اور عہدہ بھی وہ رکھتے ہیں. وہ دونوں کی کال مجھے آئی ہیں, میں نے نہیں انہیں پوچھا, ان کی کالز آئیں, اور دونوں نے کہا کہ آپ کی خبر درست ہے, ہم خود ان چیزوں کے گواہ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے ایکسپوز ان کو کیا ہے, یہ یہاں پر 2 نمبری ہونی تھی, اور وہ دیکھیں اس کے باوجود ابھی بھی کوششیں کر رہے ہیں. اچھا, اب جو بائیکاٹ خبر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اصل تردید آپ کریں کہ یہ مثال کے طور پہ پہلی بات یہ کیا بیرسٹر سیف کو خان صاحب نے 6 نام یہ نہیں دیے تھے, اس کی تردید کریں آپ, یہ خبر ہے. دوسرے نمبر پہ کیا بیرسٹر سیف کو اعلان کرنے سے نہیں روکا گیا, حالانکہ انہیں بانی PTI نے کلیئرلی کہا کہ آپ باہر جا کے اعلان کر دیں, دوسری خبر کوئی تردید نہیں. تیسرا, کیا علیمہ خانم, علی امین گنڈا پور, ان سب نے پارٹی میٹنگ میں بیرسٹر سیف پر دباؤ نہیں ڈالا, انہیں دوبارہ نہیں پوچھا کہ کیا نام تھے اور اناؤنس کیا کرنا ہے, کیا یہ اس میں
پارٹی مشاورت کو کبھی لے آتے تھے کہ خان صاحب نے کہا مشاورت کر لیں، تو اس پر بیرسٹر صاحب غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بے وفائی نہیں کروں گا خان صاحب سے، جب انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا ہے، میں اکیلا تھا، مجھے کہا گیا کہ یہ 6 نام ہیں، یہ تیسری خبر کوئی تردید نہیں، اب چوتھی بہت ہی اہم سیدھی علیمہ خانم صاحبہ آتی ہیں، جب وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرتی ہیں، بہت ساری خبریں وہ وہیں پہ بتا دیتی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے. بڑا سمپل تھا کہ جو نام انہوں نے دیے بانی پی ٹی آئی نے، یا کوئی بھی پارٹی کا عہدیدار آتا، علیمہ خانم بھی ساتھ ہوتی ان کے، اور وہ نام بتا دیے جاتے، تو یہ پھر مسئلہ ہی نہیں بنتا. جی صدف، اس میں بالکل آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی. آپ علیمہ خانم صاحبہ کا یہ اس میں آگے دیکھیں میٹنگ میں، یہ 3 چیزوں کی تردید ہے. چوتھی چیز ان پہ ڈائریکٹ جو ہے، انہوں نے کہا کہ بیرسٹر سیف نے کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ باہر آ کر میڈیا میں پارٹی کے دوسرے لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے ان پر تنقید اور ان پر جو طنز یا ان پر الزام لگاتے ہیں، اس سے باز آ جائیں، اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے، اس سے منع کیا گیا. اب یہ ڈائریکٹلی وہ علیمہ خانم ہی ہیں باہر نکل کے، وہ جس کا پارٹی کا دل کرتا ہے اس کے خلاف بات کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ لکھ کر دے دیں، یہ میسیج بنا کر. بیرسٹر صاحب کو کہا تو وہ انہوں نے غصے میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی منشی تو نہیں لگا ہوا کسی کا، تو آپ کسی اور کو اشارہ کیا، شیخ وقاص اکرم صاحب جو بڑی بڑھ کے لگے تھے، تو ان کو کہا کہ یہ آپ کے شاید ہوں گے، ان سے آپ یہ لے لیں. اب یہ 5-6 دن، اور سب سے اہم اینڈ پہ پھر وہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے، بیرسٹر صاحب کو نظر آیا کہ یہ کوئی لگیا ہوئے ہیں، ابھی بھی 2 نمبری چاہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں صدف، ابھی تک باقاعدہ اعلان نہیں ہوئے 6 نام. یہ سب سے اہم ہے. کبھی کوئی ٹویٹ کر رہا ہے، کبھی کوئی بیان دے رہا ہے. کہ اب 21 تاریخ کو تو الیکشن ہے، 6 نام ہیں، ابھی تک ان کا اعلان نہیں ہوا. اپوزیشن کے 5 نام ہیں، سیدھے سیدھے وہ تو آیا ہیں، وہ تو آ گئے. ان کے 6 ناموں کا اعلان کب ہوگا؟ جی وہ یہی تو بات ہے کہ یہ جب خان صاحب نے 6 نام کہہ دیے، آپ نے بار بار دباؤ ڈالا، بیرسٹر صاحب وہ اپنی بات پر کھڑے ہوئے، اتنے کھڑے ہوئے کہ انہوں نے کہا اگر آپ نے رد و بدل کیا تو میں عہدہ چھوڑ دوں گا، مشیر اطلاعات کا استعفیٰ دے دوں گا، اور وہ بے وفائی نہیں کروں گا خان صاحب سے. تو اس کے باوجود اعلان نہیں، اور آگے سے عرفان سلیم اور اس طرح کے وہ لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں. اور رات کو ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ. اب وہ سیکرٹری جنرل ہیں. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنا مکسچر ہے اور کیا ہو رہا ہے ان کی پارٹی کے اندر، کہ دوسری جماعتیں آپس میں طے کر کے وہ رشوتستانی جو پیسہ چلنا ہے اس کو روک رہے ہیں. یہ اپنی ہی پارٹی کے اندر ابھی تک ان کے فیصلے نہیں ہو رہے، اور ان لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ آپ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ نہ بیٹھیں اور فلاں کے جو ہے اس کو آپ نے ہرانا ہے. پھر ایون یہ بھی ہوا ایک وقت میں کہ مشال یوسف زئی کو تجویز کنندہ جو تائید کنندہ ہیں ان کے لیے ایم پی ایس کے ووٹ نہیں مل رہے تھے، یعنی وہ سائن نہیں کوئی کر رہا تھا. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی سیاست تھی، کتنے اندر انہیں علیمہ خانم کی جانب سے. وہ یہی تو نئی بات ہے نا کہ وہ 5 جماعتیں مل کے 5 ناموں کے کنسنسس پہ آ سکتی ہیں، اپنے نام دے سکتے ہیں. یہاں پر ایک جماعت ہے، اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے 6 ناموں کا اعلان کرنا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ووٹنگ ہو گئی، ان کے ناموں کے اعلان نہ ہوئے تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، کہیں 6 کی جگہ 5 نام نہ اناؤنس کرنے پڑ جائیں ان کو؟ جی یہ بالکل، یہ کیونکہ جب آپ اتنا زیادہ اس کو ایمبیگوٹی لے آئیں گے اور کلیئرٹی نہیں ہوگی تو نقصان تو یقیناً ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کہیں کچھ اپنا ہی کرنا ہے انہوں نے، ظاہر ہے کسی اور کا تو نہیں کرنا. اور صرف اپنی کسی کی انا ہے، کسی کو کچھ اور شاید کوئی پیسے چاہیے، ہر کوئی اپنے مسئلے میں ہے. اور اس کا نقصان اب ان کو ہو رہا ہے کہ 2-3 دن رہ گئے ہیں الیکشن کو، اور ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں، اور ابھی تک کورنگ کینڈیڈیٹ نہیں بیٹھ رہے. وہ بلکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ کوئی کہہ رہا ہے مجھے 1 سال پہلے ٹکٹ دی تھی. کمال ہے، 1 سال پہلے ٹکٹ دے دی تھی. یہ اس طرح کے جب معاملات ہوں گے، اب اس سے اچھا یہ بھی بات آپ نوٹ کریں، 1 سال پہلے ٹکٹ سے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ پھر یہ جو چند دن پہلے خان صاحب کی طرف سے 6 نام آئے تھے تو یہ صاحب تو نہیں تھے وہ 1 سال پہلے ٹکٹ والے، نہیں تو یہ کہتے کہ مجھے 5 دن پہلے بھی کہا گیا کہ میں لسٹ میں ہوں. 1 سال پہلے، اس کا مطلب ہے کہ پورا پارٹی کے اندر گروپ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ معاملات خراب ہوں، نقصان. اب ذرائع کیا بتا رہے ہیں، آپ کے سورسز کیا بتا رہے ہیں کہ نام آ جائیں گے سامنے، کیا ہوگا، یا 21 کو پھر ڈائریکٹلی پھر انتخاب میں ہی معاملہ جائے گا؟ دیکھیں صرف یہ اب تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر ابھی کیونکہ وقت ہے ان کے پاس 2-3 دن، جیسے علی امین اور کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو سمجھایا جائے، لیکن ابھی تک تو وہ آج انہوں نے 2:30 بجے پریس کانفرنس بھی فرمانی ہے.
تو وہ پریس کانفرنس آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مشکل ہی لگ رہا ہے. ابھی تو لگ رہا ہے کہ یہ معاملات انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے اور نقصان ظاہر اپنا ہی کرنا ہے, کسی اور کا کیا انہوں نے کرنا ہے. تو لیکن ایکسپوز کافی ہو چکے ہیں اور یہی تکلیف تھی, تردید نہیں کی. ہاں یہ مذمت بائیکاٹ یہ کرنا ہے اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ نے بات یہ ہے کہ اپوزیشن, آپ اپنی ہی اپوزیشن ہے, پھر جو جن کی اپوزیشن آپ نے کرنی ہے اس کی طرف آپ کا کوئی دھیان نہیں ہے اور نہ ہی ان کا زحمت ہی آپ نہیں دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ تھے. اور دیکھیں کوئی ایسا ایشو ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ صوبے کا بجٹ پاس کرنا ہو یا سینٹ الیکشن کے لیے نام اناؤنس کرنا ہو یا دیگر ایشو ہو, ایون کہ تحریک کیسے چلنی ہے, احتجاج کہاں پر ہونا ہے, کس جگہ بیٹھنا ہے, ہمیں پارٹی کے اندر اسی طرح کے اختلافات سامنے نظر آتے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. اور جہاں تک رہی بائیکاٹ کی بات, تو شیخ وقاص اکرم صاحب بھائی بائیکاٹ کر رہے ہیں ARY کا. وہ کہتے ہیں ایک دن سے زیادہ بھی ایکسیڈ ہو سکتا ہے معاملہ. ذرا ہم دکھاتے ہیں ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ ARY کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. جناب تو یہ ہمارے سامنے صورتحال ہے. اب آپ نے دیکھ لیا, اب فیصلہ آپ لوگ کر لیں. اب بات کریں گے اسلام آباد بیورو چیف خاور گمن ہمارے ساتھ ہے. خاور, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ذرا, یہ جو بائیکاٹ والی صورتحال ہے, کوئی پارٹی بچی نہیں جس نے ARY نیوز کا بائیکاٹ نہ کیا ہو. سو آئی وانٹ ٹو ہیو یور کامنٹ آن دیٹ. دیکھیں, ایک تو مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں. جو میرے پہلے ایڈیٹر تھے ڈان نیوز پیپر کے اندر, اللہ جنرل سپیکر ضیاءالدین صاحب, تو وہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ کسی خبر کی جب کلیریفیکیشن آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر کہیں جا کے لگی ہے, اس خبر کے اندر سچائی ہے, تو اسی وجہ سے اس کے اوپر اتنا زیادہ رد عمل آ رہا ہے. تو نعیم اشرف بٹ صاحب کی جو خبر ہے, مطلب اس کے اندر کافی میٹ اویلیبل ہے, جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے, جس کے اوپر ان کا اس طرح کا ریئیکشن آ رہا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جو ہے کسی کے حوالے سے اگر کوئی خبر ہوتی ہے تو اس کے پاس یہ پورا رائٹ ہوتا ہے کہ اس خبر کی تصدیق یا تردید کر دے. تو یہ جو مروجہ اصول ہیں پوری دنیا کے اندر جو صحافتی اداروں کے اندر جن کے اوپر عمل ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا اس کے اوپر اسٹینڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے اور وہ چھاپ دیا جاتا ہے. تو آپ اپنا اسٹینڈ جو بھی پوائنٹ آف ویو لے آئیں. لیکن یہ بائیکاٹ کر دینا اور یہ کہ جی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, ہم سے پوچھا نہیں گیا, بھیا خبریں اگر صحافیوں نے آپ سے پوچھ کے کرنا شروع کر دینی ہے تو پھر صحافت پھر ہم گھر میں بیٹھ جائیں. ہم بھائی صحیح بات ہے, ہمارا کام ہے, ہم تو صحافی ہیں, ہمارا کام ہے خبر دینا. خبر ایک چیز اور بتائیے گا, 4-5 جماعتیں جن کے نظریات بھی مختلف ہیں, پارٹی آئیڈیالوجیز مختلف ہیں, آپس میں اختلافات ہیں, وہ نام دے دیتی ہیں. میں اپوزیشن کی بات کر رہی ہوں, لیکن جو حکومتی پارٹی ہے KP کی, وہ 6 نام کہیں سے بشرا بی بی کا کوئی نامزد کردہ کہیں کہتے ہیں کہ ہیں ہمارے جو قائد بانی وہ جیل میں, وہ انہی کی بات سنیں گے. لیکن یہ ہو کیا رہا ہے, آپس کے اتنے اختلافات, نام ہی ابھی تک سامنے نہیں آ رہے. دیکھیں, ہم پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات کر چکے ہوئے ہیں کہ جو اندر جو بھی ملنے جاتا ہے وہ وہاں پہ ایک اپنی کہانی سناتا ہے اور اسی کہانی کو باہر لے کے آ کے وہ بیان کر دیتے ہیں. اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر دڑے بندی موجود ہے. جو ہر دڑا ہے وہ اپنی مرضی کے نام وہ پروموٹ کر رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ جو اس کے مرضی کے لوگ ہیں ان کو سینٹ کا ٹکٹ ملے. تو اب یہ خبر پورے پاکستان کے اندر, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں, آپ کس سے بھی بات کر رہے ہیں آف دا ریکارڈ, وہ مانتا ہے کہ بالکل ہمارے خاں اختلاف ہے, بالکل ہماری پارٹی کے اندر یہ الیکشن کے حوالے سے یہ سارے معاملات ہیں. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ انہی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ آپ ہاتھ ملا رہے ہیں, ان کے ساتھ سارا ایگریمنٹ کر رہے ہیں, جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو چور ہیں, وہ تو انہوں نے تو آپ کا الیکشن چوری کیا ہوا ہے, تو پھر انہی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اب اس لاجک کی کم سے کم مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. جہاں تک ان کے آپسی کے اختلافات ہیں سب کو پتا ہے, اس میں کوئی اب کوئی بات ڈکی چھپی نہیں رہ گئی کہ کون کیا چاہ رہا ہے. علی مین گنڈاپور صاحب کا ایک اپنا پینل ہے, علیمہ خان صاحبہ ہیں, وہ ظاہر اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں. اب شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, وہ چونکہ پشاور میں آج کل رہ رہے ہیں تو وہ وہاں پہ ایک خاص دڑے کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو خبر ہے, لیکن وہی ہم تو ان کو یہی بولیں گے کہ ڈو ناٹ کل دا میسنجر.
ہمارا کام ہے خبر کرنا اور خبر ہم کریں گے. خبر کے اوپر آپ کا رد عمل, آپ کا جو بھی اور ہمارا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے, آ کر آپ تصدیق کر دیں اس بات کی. تھینک یو سو مچ خاور گمن ہمارے ساتھ تھے. اور بھائی اس سلیکشن نے اور بہت سارے ایسے ملٹیپل اوکیزن ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کہ ان کے جو اختلافات ہیں وہ اور کھل کر سامنے آ رہے ہیں جی. تو یہ سینٹ الیکشن میں بھی اب یہی ہونے جا رہا ہے. ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور جی اس سے پچھلے گھنٹے میں ہم بات کرتے موسم کے حوالے سے, ابھی آپ کو لیے چلتے کر رہے تھے. ہم بڑھتے ہیں جی اپنے سیگمنٹ کی طرف, بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے. تو کراچی کے طلبہ بازی لے گئے ہیں. سندھ کے اگر ہم تمام بورڈز کی بات کریں تو یہاں پر بات کریں گے این ای ڈی یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ میں کراچی کے طلبہ نے ایک بار پھر سبقت لے لی ہے اور دیگر بورڈز جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اچھا جی, پہلے مرحلے کے ٹیسٹ میں مجموعی طور پر 68.1% طلبہ پاس ہوئے, جن میں کراچی بورڈ کے طلبہ کی کامیابی کی شرح 76.6% رہی, جبکہ جو دیگر بورڈز ہیں ان کی مایوس کن رہی. بلکہ بالکل جی, دیگر بورڈز کی جو پرفارمنس تھی وہ مایوس کن رہی. اچھا آپ کو ذرا یہ بتائیں کہ میرپور خاص بورڈ 59.1, نواب شاہ 55.2, حیدرآباد بورڈ کے 53.3% طلبہ این ای ڈی یونیورسٹی کا داخلہ ٹیسٹ پاس کرنے میں ناکام رہے. تو اب بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے. موجود ہے ہمارے ساتھ چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ اور سندھ کے تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمین کی کمیٹی کے سربراہ فقیر محمد لاکھو صاحب. بہت شکریہ فقیر محمد لاکھو صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کراچی کے طلبہ این ای ڈی کے انٹری ٹیسٹ میں مسلسل سبقت لے جا رہے ہیں, اور جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر بورڈز کے نتائج مایوس کن ہیں, ایسا کیوں ہے؟ جی فقیر لاکھو صاحب, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ چلیں ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں اچھا دیکھیں, ظاہر ہے دیگر بورڈز کے کیا پھر مسائل ہیں, کیا ایشوز ہیں, ہم یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ظاہر ہم چاہتے ہیں تمام جو بورڈز ہیں وہاں پر اچھی پرسنٹیج آئے اور طلبہ جو ہیں خاص طور پر انہیں بہتر سہولیات ملے اور وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوں جس کی وجہ سے وہ جو ہے اچھی پرفارمنس نہیں دکھا پائے. اور سندھ بورڈ میں کیا اقدامات ایسے کیے گئے, کیا ایسے ان پٹ کی گئی, کیا ایسی امپروومنٹس کی گئیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے طلبہ بالکل جو ہے وہ سبقت لیے جا رہے ہیں این ای ڈی انٹری ٹیسٹ کے اندر, اور وہی اقدامات ہمیں باقی بورڈز میں کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن بڑی خوشائند بات ہے, بھی بتا دیتے ہیں کہ کیا رہے. اچھا جی, کراچی کے تو ہم نے آپ کو بتا دیا, اب ذرا لاڑکانہ بورڈ کے بتا دیتے ہیں. وہاں کے 68.1, سکھر بورڈ کے 66.2, میرپور خاص بورڈ 59.1, نواب شاہ 55.2 اور حیدرآباد بورڈ کے 53.3% طلبہ این ای ڈی یونیورسٹی کا داخلہ ٹیسٹ پاس کرنے میں ناکام ہوئے, یہ ناکام رہے. اچھا, اور فیڈرل اور کیمبرج بورڈ کے طلبہ کی اگر آپ کو بات بتائیں, ان کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو وہ بھی, ان کی کارکردگی بھی کراچی کے طلبہ کے ہم پلہ رہی. اور سربراہ تعلیمی بورڈ چیئرمینز کمیٹی نے نتائج پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں کے وسائل مختلف ہیں, طلبہ کی کارکردگی بہتر بنانے کے مزید اقدامات کریں گے. تو جی یہ وسائل کی انہوں نے کہا ہے, مدعا سارا وسائل پہ ڈال دیے کہ وہ مختلف ہیں. ٹو سم ایکسٹینٹ یس دس از کنسیڈریبل کہ وسائل تھوڑے بہت ڈفرنٹ آ گئے. فقیر لاکھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فقیر لاکھو صاحب تھینک یو سو مچ. ذرا یہ بتائیے گا کراچی کے طلبہ جو این ای ڈی کے انٹری ٹیسٹ ہے اس میں سبقت لے رہے ہیں مسلسل, ہم یہ دیکھ رہے ہیں باقی بورڈز پیچھے ہیں, بیسک بنیادی وجوہات کیا ہیں اس کی؟ وہ بنیادی وضاحت وہی کر رہا تھا کہ دیکھیں جو باقی بورڈز ہیں انہوں کے طلبہ آتے ہیں کراچی آنے میں سفر بسوں میں آئیں یا ٹرین میں آئیں, وہ تھکاوٹ کی وجہ سے انہوں کی پرفارمنس ایسی نہیں ہوتی. کراچی کے بچے تو کراچی میں رہتے ہیں, وہاں جا کے اچھا یہاں پہ اور یہ ہے کراچی کے کالجزوں میں, میں خود ریجن ڈائریکٹر رہا ہوں, تو یہاں پہ ہم ماڈل ٹیسٹ پیپر بھی لیتے ہیں بچوں سے. اچھا, باقی اضلاع میں بھی یہ ہم کام کر رہے ہیں کہ وہاں بھی یہ ٹیسٹ لے رہے ہیں. ابھی حیدرآباد میں, میرپور خاص میں, نواب شاہ میں, سکھر میں, لاڑکانہ میں شروع کیا. آہستہ آہستہ یہ امپروو ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی آپ کو آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلی مرتبہ یہ ہوگا کہ تمام 8 بورڈز میں نئے چیئرمین لگ گئے ہیں. لاکھو صاحب آپ نے پہلی بات کہی نا کہ ٹریولنگ اور اس تھکاوٹ, تو تھک جاتے ہیں سفر کر کے, تو یہ تو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے جو نتائج ہوتے ہیں, جس تیاری ہوتی ہے, نمبرز ہوتے ہیں, پڑھا ہوتا ہے میرٹ کی بنیاد پہ, یہ اس پہ ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ تو اس کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بالکل آپ بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ دیکھیں نا, ابھی آپ نے جو اس میں اس کا ماڈل پیپر دیکھا ہے, این ای ڈی کا ماڈل پیپر جو انہوں نے بنایا ہے, کوسچن پیپر, اس میں میں ایک آپ سوال پڑھ کے بتاتا ہوں. جی.
उसने लिखा है ही इज गुड एट मेकिंग मॉडल एयरप्लेन्स। 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें, वो बिल्कुल रिजेबल करते हैं एक दूसरे से, उसको चॉइस करना। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी एक एजुकेशन की उस पे कोग्निटिव डोमेन की एक टेक्नोलॉजी उस्ताद एनईडी टेस्ट ले रही है। ये आस्ता आस्ता बच्चों को हम डिसिमिनेट कर रहे हैं नीचे तक, तमाम अजला में पहुंचा रहे हैं। फकीर साहब आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि दीगर तालीमी बोर्ड्स में क्या इकदाम करने की जरूरत है, वहां पर उनका मयार कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? हम वही कह रहे हैं सर जी। अभी हमने अभी हमने 4 संभाला है, मुझे तो अभी 2 हफ्ते हुए हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं तमाम बोर्ड्स को एक साथ लेके चलें, और जो कराची बोर्ड और बाकी कैम्ब्रिज वाले या आगा खान बोर्ड या फेडरल बोर्ड जो कर रहे हैं, वही चीजें हम तमाम बोर्ड्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम IBCC हमारे इंटर बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उसके साथ मिलके ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, और ये तमाम चीजें मॉडल टेस्ट की जो उनको बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अभी कॉलेजों में। इंशाल्लाह अगले साल देखेंगे रिजल्ट आपको इस तरह नहीं मिलेगी जिस तरह मिली है। एक चीज बताएं, वो बोर्ड जिन्होंने बहुत ही बुरी मायूस कुन परफॉर्मेंस दी है, क्या जिम्मेदारों का तयन होगा कि ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे A ग्रेड A+ इस तरह, तभी तो जाहिर है इस टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने, लेकिन एंट्री टेस्ट में फेल हो जाना, खराब कारकर्दगी दिखाना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपके साथ एग्री इस पे नहीं करूंगा। अभी देखें NAD यूनिवर्सिटी कराची में है, कराची 80% सीटें हैं तो कराची की हैं, बाकी डिवीजन की सीटें कम हैं, उस हिसाब से परसेंट निकाला जाता है। ये प्रॉपर इसकी ना परसेंटेज निकाली गई है ना इसको बताया गया। हम तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। कराची तो सिंध में ही है ना, ये भी तो सिंध का हिस्सा है लाखू साहब। 80% सीटें कराची की हैं तो उसके बच्चे भी ज्यादा बैठते हैं, और कराची के बच्चे कराची सिंध का हिस्सा है ना, तो वो कराची की कैसे सीट कहलाएंगी? वो तो पूरे सिंध की यहाँ पे नुमाइंदगी हो रही है। नहीं, NAD की बात कर रहा हूँ, NAD में ज्यादा सीटें कराची डिवीजन की हैं, वो बात कर रही हूँ, ये चीज समझा रहा हूँ आपको वो चीज। अच्छा, बाकी इसमें जो रीजन वही बताया मैंने आपको, बच्चे फुली प्रिपेयर्ड वहां से होके नहीं आते, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे E-केट में MD केट में इस तरह परफॉर्मेंस हो जाती है। मेरी सजेशन इसमें यह है कि NAD को चाहिए कि तमाम जो हमारे डिवीजन हेडक्वार्टर है वहां पे सेंटर बनाए जाएं, वहां पे बच्चों का टेस्ट लिया जाए तो आपको फर्क बिल्कुल नजर आएगा। अच्छा। ये नहीं आएगा जिस तरह अभी, यानी कि वहाँ पे बहुत कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच फकीर लाखू साहब, बहुत शुक्रिया जी। मेहनत करें, पढ़ें, और खासतौर पर जो तरीकाकार है तालीम का, परफॉर्मेंस टीचर्स की, ये सब मैटर करती है। वो उन्होंने मॉडल पेपर का एक सवाल ही बताया था, वो मैं जरा उसके बारे में बड़ा कीन हूँ, मैं जरा उस पर रिसर्च भी करता हूँ। वो सवाल क्या था? वो मैं वही तो गूगल करने लगा कि वो सवाल क्या था, फोन पे पूछ। चले जी, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है जनाब 18 जुलाई, और आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज शहनशाह गजल मेहदी हसन का यौम पैदाइश है। और शहनशाह गजल उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, उन्होंने मजमूई तौर पर 25,000 से जायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए हैं। उन्हें सदारती तमगा, उसने कारकर्दगी तमगा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। तो जरा कुछ इजहार हो जाए उनकी कौन कौन से खूबसूरत गजलें और नगमे हैं। बिल्कुल जी, आपको सुनवाते हैं। Which is your favorite? माई फेवरेट इज मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, लेकिन तेरी महफिल में हम ना होंगे। क्या बात। एंड अदर वन इज ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं। और जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। एक और ये कि मुझे इनका जो फिल्मी गाना है, मुझे दिल से ना भुलाना, फिर कूबकू फैल गई बात शहनासाई की, लेकिन मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भुला नहीं। व्हाट अ लेजेंड। और अगर आपको ये बताएं कि भारत में इन्हें सहगल अवार्ड और नेपाल की हुकूमत इनको गोरखा दक्षिणा बहु का वो एजाज़ अता किया, तो ये भी आपको बताएं कि इनकी कामयाबियों में से एक कामयाबी थी कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपने आवाज़ का जादू जगाया, अपना लोहा। क्या बात है मेहदी हसन साहब की जनाब। ऐसे ही नहीं, उन्हें शहनशाह गजल और सुरों का बादशाह कहा जाता है। चलें जी, इसी के साथ अब आपसे इजाजत चाहने का वक्त आ गया है। तो अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, अपने प्यारों का भी ख्याल रखना है। वीकेंड पे आपने सेफ रहना है, अच्छे से वीकेंड गुजारना है। मुलाकात होगी आपसे मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।